बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम बिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह तआला। अक़सामुल मुरक्कब अल मुरक्कब तामुन व नाक़िसुन अत्ताम ख़बरुन व इंशाउन। यहाँ पे जो गुफ्तगू है वो मुरक्कब की अक़साम से है और मुरक्कब की अक़साम को पहले मुक़द्दम किया है और बाद में इंशाअल्लाह मुफ़रद की अक़साम को भी बयान करेंगे। अगर गुज़श्ता बहस का एक खाका खींचा जाए तो वो कुछ यूँ बनता है कि अल्फाज की तीन तक़सीमात रईसी की हैं, एक लफ्ज़ वाहिद, दूसरी लफ्ज़ मुतअद्दिद और तीसरा क्या है मुतलक़ लफ्ज़। मुतलक़ लफ्ज़ का मतलब कि उसके वाहिद और मुतअद्दिद होने को नहीं देखना। उस मुतलक़ लफ्ज़ की दो तक़सीमें की, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब की तारीफ़ वाज़ेह है कि मुफ़रद लफ्ज़ से कहेंगे कि अगर जिसके जुज़ कर दें तो उसके जुज़ होने से माना के जुज़ ना हो जाए, और मुरक्कब किसे कहेंगे कि लफ्ज़ के जुज़ करने से माना के भी जुज़ हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद फिर जो है वो मुफ़रद और मुरक्कब की अक़साम बयान कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुरक्कब की अक़साम बयान कर रहे हैं, फिर जो है वो मुफ़रद की अक़साम को बयान करेंगे। मुरक्कब की अक़साम वाज़ेह हैं हमारे नज़दीक, तकरीबन जो नाहव की तारीफ़ें हैं वही तारीफ़ें यहाँ पे हैं। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम क्या मतलब कि मतलब पूरा हो जाए और जो सामे है सुनने वाला है वो खामोश हो जाए, क़ाने हो जाए। और नाक़िस किसे कहेंगे कि अभी क्या है खामोश ना हो बल्कि क्या है कुछ मतलब बाकी हो। अब इसी तरीके से जो मुरक्कब ताम ख़बर और इंशा है उसकी वही तारीफ़ होगी कि अगर उसको सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ किया जा सके, ये कहा जा सके कि ये बात सच्ची है या झूठी है, तो वो क्या होगी, ख़बर होगी। अगर ये ना कहा जा सके सच्ची है झूठी है तो वो क्या होगा, इंशा होगा। कुछ और मज़ीद भी अंदर इस्तिलाहात हैं, इंशाअल्लाह वो तत्वीक़ के साथ ही इसको क्या करते हैं, वाज़ेह करते हैं। अत्ताम व नाक़िस। बाज़ुल मुरक्कबात लिल मुतकल्लिम अन यक्तफ़ी बिही या अन यक्तफ़ी बिही फ़ी इफ़ादत सामे। बाज़ मुरक्कबात ऐसे होते हैं मुतकल्लिम के लिए कि मुतकल्लिम के लिए ये ऑप्शन खुला रहता है कि अन यक्तफ़ी बिही, कि उन मुरक्कबात के ऊपर इक्तिफ़ा करे, उन्हीं को इस्तेमाल करने के काफ़ी समझे। किसके लिए, फ़ी इफ़ादत सामे, सामे को इफ़ादा करने में, सामे को समझाने में। सामे यानी सुनने वाला, जो सुनने वाला है उसके लिए ये जो बाज़ मुरक्कबात हैं अगर इनको इस्तेमाल किया जाएगा तो इन्हीं के ऊपर इक्तफ़ा किया जा सकता है। वसामे ला यंतज़िर मिन्हु, और सामे क्या है, इस मुतकल्लिम से मज़ीद इंतज़ार नहीं करता, इज़ाफ़त लफ्ज़िन आखर, किसी और लफ्ज़ के इजाफ़े का इंतज़ार नहीं करता, ले इत्माम फ़ायदतिही, अपने फ़ायदा को पूरा करने के लिए। अपने फ़ायदा को यानी बात, जो फ़ायदा से मुराद क्या, बात को समझने वाली, जो बात को समझने वाला फ़ायदा और मकसद है, इसके लिए मज़ीद किसी लफ्ज़ का इंतज़ार नहीं करता सामे। जो लफ्ज़ बोल दे तो सामे के लिए क्या है, उसके ऊपर इक्तफ़ा करना काफ़ी हो जाता है। मसलन अस्सब्रु शुजाअतुन, ये पूरा जुमला है तो इसे क्या कहेंगे, मुरक्कब ताम कहेंगे। सब्र करना क्या है, शुजाअत और बहादुरी है। क़ीमतु कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनुहु, हर इंसान की वही कीमत है कि जिस काम को वो इंसान क्या है अच्छे तरीके से कर सकता है। जो काम इंसान को अच्छे तरीके से करना आता है वही उस इंसान की कीमत है। असल अगर इंसान को कोई काम अच्छे तरीके से करना नहीं आता, किसी काम में वो माहिर नहीं है, तो फिर उसकी क्या है, कोई कीमत नहीं है। ये भी नजरुल बलागा का कौल है। वइज़ा अलिमत फ़अमल, ये भी क्या हो गया, मुरक्कब ताम हो गया। तो यहाँ पे तीन मिसालें दी हैं और तीनों मिसालों में क्या है, जो सामे है वो अपनी बात को समझ गया है और मज़ीद किसी चीज़ का वो इंतज़ार नहीं कर रहा। फ़हाज़ा हुवल मुरक्कबु ताम व युअर्रफ़ु बिअन्नहु, और इसकी यूँ तारीफ़ की गई है कि मा यसिहु लिल मुतकल्लिम अस्सकूत अलैहि, कि एक ऐसी चीज़ है कि मुतकल्लिम के लिए उसके ऊपर सकूत क्या हो, दुरुस्त हो। आपके पास मुतकल्लिम लिखा हुआ है या सामे लिखा हुआ है? मुतकल्लिम तो बोल रहा है ना,
تو ما یصح للمخاطب ہونا چاہیے، للسامع ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یورپ سے پہلے ساری بات کس کی کر رہے ہیں؟ فی افادت السامع، والسامع لا ينتظر، ٹھیک ہے، سامع انتظار نہیں کرتا، سامع کے لیے کیا ہے؟ خاموشی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پہلی لائن میں یہ جملہ کہہ دیا کہ والسامع لا ينتظر منہ، کہ سامع مزید انتظار نہیں کرتا، تو مزید انتظار نہ کرنے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ سکوت، خاموشی۔ تو خاموشی انہوں نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ سامع کے لیے بیان کی ہے۔ اور جبکہ جو نیچے تعریف میں آئے ہیں وہاں پہ کیا کہہ دیا جی؟ متکلم کہہ دیا، تو یہ بات بالکل کیا ہے؟ ٹکرا گئی ہے۔ تو شاید یہ غلطی ہو، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ما یصح للسامع السکوت علیہ، ایک ایسا مرکب کہ سامع کے لیے اس کے اوپر سکوت کرنا صحیح ہوتا ہے، یا کیا ہے؟ ما یکتفی بہ المتکلم علیہ، یوں کر کے کریں۔ بہرحال مطلب واضح ہے، فقط کہتے ہیں ما یصح السکوت علیہ، ہم یصح سکوت علیہ، ہاں مطلقاً کہہ دیتے تو پھر اس میں کیا ہے؟ سارے نظریات جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ تقریباً جو ہے وہ 3 نظریات کیے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ متکلم کے لیے خاموش ہونا صحیح ہو، دوسرا ہے کہ سامع کے لیے، تیسرا کیا ہے کہ دونوں کے لیے۔ تو اگر ما یصح سکوت علیہ مطلقاً کہہ دیتے تو سارے کیا ہیں؟ اس کے اندر آ جاتے۔ بہرحال مطلب واضح ہے۔ اما اذا قال کی قیمت کل امرئ، اگر یہ فقط کہے کہ ہر بندے کی قیمت، وہ سکت، اور متکلم کیا ہے؟ خاموش رہ جائے، او قال اذا علمت بغیر جواب للشرط، اذا علمت فقط شرط کو ذکر کرے، بغیر جواب للشرط، اس شرط کا جواب ذکر نہ کرے جو کہ فعمل کی صورت میں ہے، تو فإن السامع يبقى منتظرا، تو سامع کیا رہے گا؟ منتظر باقی رہے گا، ويجده ناقصا، اور آپ کی اس کلام کو کیا ہے؟ وہ ناقص دیکھے گا، حتی یتم کلامہ، یہاں تک کہ وہ متکلم اپنی کلام کو پورا کر دے۔ یعنی وہ انتظار کرے گا، اور انتظار کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کلام کیا ناقص ہے، اور وہ انتظار کرے گا حتی، یہاں تک انتظار کرے گا کہ یتم کلامہ، کہ وہ جو متکلم ہے اپنی کلام کو تام کر دے، پورا کر دے۔ فمثل ھذا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جہاں پہ سامع کیا ہوتا ہے؟ منتظر رہتا ہے، خاموش نہیں ہوتا، منتظر رہتا ہے تاکہ آپ اپنے کلام کو پورا کریں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ما لا یصح السکوت علیہ، یہاں پہ کیا ہے؟ متکلم کا لفظ نہیں لگایا، تو اوپر بھی کیا نہیں لگانا چاہیے تھا۔ خوب، یہاں پہ یہ واضح ہے بات۔ آگے آتے ہیں الخبر والانشاء، خبر اور انشاء کس کی قسمیں ہیں؟ مرکب تام کی قسمیں، یعنی جو مرکب ناقص ہے اس کی خبر اور انشاء قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ مرکب جو ناقص ہوگا وہ خبر نہیں ہے، فقط مبتدا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقط فعل امر لے کر ہیں، فرض کریں اضرب، تو اضرب کیا ہے؟ پھر ناقص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اضرب کیا ہے؟ تام ہے، کیونکہ اضرب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ مزید انتظار نہیں کرے گا معنی کو سمجھنے کے لیے، اس سے معنی کیا سمجھ آ گیا ہے۔ تو انشاء میں سے آپ فعل امر نہیں کوئی بھی آپ اٹھا لیں، یعنی کوئی ایسا آپ کو انشاء نہیں ملے گا کہ جس میں آپ کہیں کہ ابھی بات ناقص ہے، نہیں، بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور خبر جو ہوتی ہے وہ خبر تو ناقص ہوتی نہیں ہے، خبر بنتی تب ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں ملیں، تو پھر کیا ہے؟ جملہ خبریہ بنتا ہے۔ تو یہاں پھر خبر سے کیا مراد ہے؟ خبر سے مراد فقط دوسرا حصہ مراد نہیں ہے جو نحو میں ہم کہتے ہیں، نحو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک مبتدا اور ایک خبر، تو یہاں پہ خبر سے کیا مراد ہے؟ جملہ خبریہ مراد ہے۔ اچھا، خبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرکب تام جو کہ خبر ہوتی ہے، یوں مراد ہے۔ کل مرکب تام، ہر مرکب تام، لہو نسبت، اس کے لیے ایک نسبت ہوتی ہے کہ قائمۃ بین اجزائہ، جو اس کے اجزاء کے درمیان قائم ہوتی ہے۔ اگر مبتدا خبر ہے تو مبتدا خبر کی طرح نسبت ہوگی، شرط اور جزا ہے تو اس کے درمیان ہوگی۔ اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ تسمى نسبت تامۃ، ایضاً اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت تامہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور جو مرکب ناقص ہے وہاں پر بھی ایک نسبت ہوتی ہے کہ جسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت ناقصہ کہتے ہیں۔ تو اگر وہ نسبت تام ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مرکب تام ہو گیا ہے۔ یعنی نسبت کیا مراد؟ مثلا ہم کہتے ہیں جب الصبر و شجاعت جو اوپر مثال دی ہے، تو شجاعت کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ صبر کی طرف دی گئی ہے، تو یہ نسبت کیا ہے؟ تام ہے، پوری ہے۔ تام کا کیا مطلب؟ وہی مطلب ہے کہ مطلب پورا ہو رہا ہے جس نسبت کے ذریعے سے۔ وہ حاضر نسبہ، اور یہ جو نسبت ہے اس کی کہیں 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ الفاظ سے ہٹ کر، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو سے ہٹ کر اس نسبت کی
واقعیت اور حقیقت ہے خارج میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو ایک نسبت دی ہے کسی چیز کی طرف، یہ نسبت کی حقیقت ہے خارج میں یا حقیقت اس کی نہیں ہے، دو صورتیں ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کی نسبت دی ہے زید کی طرف، تو اب اگر وہ نہ بھی کہے زید کھڑا ہوا ہے تو خارج میں کیا ہے، زید کھڑا ہوا ہوگا یا بیٹھا ہوا ہوگا، تو نسبت یا خارج میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی نسبت کا واقع اور خارج میں ہونے کا یا نہ ہونے کا اس کے کہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نسبت دے رہا ہے، اس نسبت کا اس کے الفاظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واقع میں نسبت کی اپنی حیثیت ہے، یا واقع میں وہ کھڑا ہوگا یا واقع میں وہ کھڑا ہوا نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ نسبت تامہ کی پہلی قسم کیا ہے کہ الفاظ سے ہٹ کے، اس کی گفتگو سے ہٹ کے نسبت کی ایک خارج میں واقعیت ہے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ دوسری قسم کیا ہوگی کہ خارج میں نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ الفاظ بولے گا تو پھر نسبت ہے، اگر الفاظ نہیں بولے گا تو پھر خارج میں کوئی وہاں پہ نسبت موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، یہی انشاء کی مثال ہے، جب اضرب کہہ رہا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ آپ مارو، اب یہ جو اس کا حکم ہے، اس کا جو طلب کرنا ہے، کیا اگر وہ اضرب نہ کہتا تو پھر بھی حکم موجود ہوتا؟ نہیں، پھر حکم موجود نہ ہوتا، کیونکہ حکم کیا ہے، زید کے کھڑے ہونے کی طرح نہیں ہے، حکم تبھی ہوگا کہ جب یہ گفتگو کرے گا، جب تک یہ گفتگو نہیں کر رہا تو اس کا حکم کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے دعا مثلا ہے، تو اگر وہ دعا نہیں مانگ رہا اللہ سے اپنے کامیابی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو ایسا نہیں ہے دعا سے پہلے کیا ہو، اس کے لیے یہ دعا موجود ہو پہلے سے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو اس نے دعا مانگی اپنی کامیابی کے لیے، اگر وہ یہ الفاظ ادا نہ کرتا تو خارج اور واقع میں کیا ہے، اس کے لیے یہ دعا ہوتی نہیں، کیونکہ دعا کا اور حکم کا اور طلب کا اور تمنا کا اور ترجی کا، ان سب کا وجود کیا ہے، الفاظ سے آتا ہے، الفاظ سے ہٹ کے اس نسبت کا کوئی وجود اپنا نہیں ہے، جبکہ جو خبر میں کیا ہے، خبر میں الفاظ سے ہٹ کے اپنی ایک خبر کی کیا ہے، واقع میں حیثیت ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے نسبت دی ہے زید کی طرف، زید کو کہا ہے کہ کھڑا ہوا ہے، یا زید چور ہے، یا زید بھاگ گیا ہے، جو بھی نسبت اس نے دی ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے نسبت غلط دی ہے یا ٹھیک دی ہے۔ تو غلط ٹھیک کا پھر معیار کیا ہوتا ہے، واقع کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جھوٹ اور سچ کا معیار جو منطقی فرق کرتے ہیں، اس میں مختلف نظریات ہیں۔ جو ایک مشہور نظریہ کیا ہے، مشہور نظریہ جس کے اوپر اکثر لوگ ہیں کہ جھوٹ اور سچ کی بات وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب خارج میں ایک نسبت ہو، خارج میں ایک حقیقت ہو۔ اب جب خارج میں ایک حقیقت ثابت ہے تو اب وہ جو بندہ بول رہا ہے، اگر چاہے وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ٹھیک بول رہا ہے، اس سے ذرا بھی کیا ہے، اپنی بات میں شک نہیں ہے، تو اگر اس کی بات کیا ہوئی، اس واقع والی نسبت کے خلاف ہوئی تو وہ کیا ہو جائے گا، کذب ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر اس کی جو بات ہے وہ واقع والی نسبت کے موافق ہوئی تو وہ کیا ہو جائے گا، سچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سچ اور جھوٹ کی بات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قائل ہوں کس بات کے، کہ انسان کی گفتگو کرنے سے پہلے واقع میں کیا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، واقع میں ایک نسبت کا وجود ہوتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا کیا پیمانہ ہے، کہ انسان کی گفتگو اگر نسبت واقعہ کے مطابق ہو تو سچ، اگر اس کے مخالف ہو تو جھوٹ۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیمانہ نہیں ہے، اصل پیمانہ کیا ہے، انسان کا یقین اور اعتقاد ہے، اگر انسان گفتگو کرتے وقت کیا ہے، مکمل 100% یقین رکھتا ہے اور اسے کوئی بھی احتمالی خلاف نہیں آ رہا تو وہ انسان کیا ہے، سچ ہے، اور اگر کیا ہے وہ 100% یقین نہیں رکھتا، تھوڑی بہت اپنے ذہن میں وہ کیا ہے، کنفیوز ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہوگی، اسے کیا کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں ہمارے فقہا جو ہم جتنے بھی اب احکام کو استنباط کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم تک روایات پہنچ رہی ہیں، وہ جو 1000 سال پہلے کی ائمہ کے فرامین راویوں نے لکھے کتابوں میں، وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، اب وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں اس کی کیا ہے 100% کسی کو یقین نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جو مشہور ہیں، مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، شراب حرام ہے، اس سے کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے احکام، موٹے موٹے احکام میں تو سب کو پتہ ہے کہ واقع میں یہی حیثیت ہے کہ اسلام آیا تو یہ احکام ثابت تھے۔ وہ موٹے احکام کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہاں پہ مجتہد استنباط کرتا ہے اور فرض کریں اسے یقین ہے کہ بیٹھنا واجب ہے 2 سجدوں کے بعد،
اب کیا ہوتا ہے قیامت کے دن یا امام زمانہ جب تشریف لاتے ہیں تو کشف خلاف ہو جاتا ہے. تو اب پہلے نظریے کے مطابق منطق کے، چونکہ مجتہد کا جو یقین ہے جو اس نے روایات وغیرہ سے سمجھا ہے، چونکہ وہ واقعے کے خلاف چلا گیا تو لہٰذا یہ مجتہد کیا ہو گیا، جھوٹ بول رہے، اس کو کذب کہہ دیا جائے گا. اور اگر وہ کیا ہو گیا موافق ہوا، امام زمانہ بھی تشریف لائیں اور وہ کہیں کہ نہیں واقعہ ایسی ہے کہ 2 سے جنگ بعد بیٹھنا واجب ہے، تو وہ کیا ہوگا، سچ ہوگا. یہ پہلے مشہور نظریے کے مطابق ہوگا. لیکن جو دوسرا نظریہ جو کہتا ہے کہ نہیں، سچ اور جھوٹ کا معیار نسبت واقعے کے مطابق نہیں ہے، انسان کے اپنے قد کے اعتبار سے ہے. اگر انسان کو قد ہو گیا، یقین ہو گیا 100%، تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اسے سچا کہا جائے گا. لہذا اس نظریے کے مطابق یہ جو مجتہد ہے کہ جس کا جو فتویٰ ہے یہ واقعے سے ہٹ گیا ہے، اس کے باوجود بھی اسے کاذب نہیں کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، سچا کہا جائے گا، کیونکہ اس کا فتویٰ کیا تھا، اپنے اعتقاد اور قد کے مطابق تھا. بہرحال یہ اس طرح کے کیا ہے نظریات ہیں. تو مشہور نظریہ کیا ہے کہ نسبت واقعی خارج میں ہوتی ہے اور اس کے مطابق اگر بات جائے تو سچی ہو جاتی ہے، اس کے مخالف بات جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، جھوٹا کہا جاتا ہے. تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خبر کی پھر حیثیت کیا ہوتی ہے. خبر کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں آپشن آ سکتے ہیں. سچ اور جھوٹ آپشن کیوں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ خبر میں جو نسبت دی جاتی ہے اس کی ایک حقیقت اور واقعیت ہوتی ہے، اور حقیقت اور واقعی سچ جب آپ میچ کریں گے تو وہیں سے سچ اور جھوٹ بنتا ہے. کیونکہ سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے، نسبت واقعہ کو دیکھنا ہے، جو کہ مشہور کا کیا ہے نظریہ ہے. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خبر کے کیا ہے اپنے ایک وجود خارجی ہوتے ہیں. خبر کیا مطلب، یعنی اس کے اندر جو نسبت ہوتی ہے اس کے ایک وجود خارجی ہوتا ہے، جبکہ جو انشاء ہے اس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا. اس کا وجود تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ الفاظ ہو. ٹھیک ہے، اور الفاظ کا وجود بھی خارج میں ہوتا ہے. جب گفتگو کی جا رہی ہے تو وہ جو بول رہا ہے صوت ہے، لفظ ہے، خارج میں. اچھا، کل مرکب میں تام لہو نسبت قائمۃ من اجزاء تسمى نسبت تامہ وہذہ نسبہ. پہلی قسم کیا ہے اس نسبت کی، قد تکون لہا حقیقت ثابتۃ فی ذاتہا. اس نسبت کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو کہ فی ذاتہا ثابت ہوتی ہے. فی ذاتہا کیا مطلب ہے، مع غض نظر عن اللفظ، لفظ سے ہٹ کر. وہ جو الفاظ بول رہا ہے زید قائم، اس سے ہٹ کے خود اس نسبت کی اپنی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، واقع میں خارج میں ایک حقیقت اس کی ثابت ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ، وہ جو لفظ مرکب جو بول رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، حاکیاً لہا وکاشفاً عنہا. وہ کیا کرتا ہے، حکایت کرتا ہے اور کشف کرتا ہے عنہا اس نسبت حقیقی کو. جو نسبت خارج میں حقیقت میں موجود ہے اس سے وہ پردہ اٹھا رہا ہوتا ہے. مثل ما اذا وقع حادث، مثال کے طور پہ جب بھی حادثہ واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، فرض کریں زید مر گیا، او یقع، یا حادثہ ہوگا فیما یاتی بعد میں آنے والا، تو فاخبرت عنہ، اور آپ کیا دیتے ہیں اس حادثہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، تو اس سے کیا کہیں گے کہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ جو واقع میں ایک حادثہ ہے جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، واقع میں جو حادثہ، اس سے کیا کر رہے ہیں آپ کے الفاظ، حکایت کر رہے ہیں. اس واقعے سے آپ کے الفاظ کیا کر رہے ہیں، کشف کر رہے ہیں. فاخبرت عنہ کمطر السماء، مثلا کیا ہے آسمان کا بارش برسانا، تو آپ کیا کہتے ہیں، مطرت السماء او تمطر غدا. ٹھیک ہے، کہ آسمان نے بارش برسائی یا کل کیا ہے بارش برسائے گا آسمان، تو اسے کیا کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں. اسے خبر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام قضیہ بھی ہے اور تیسرا نام کیا ہے، قول بھی ہے. تو منطق کی نگاہ میں جو قول ہیں اس کے کیا ہیں، 2 معنی ہیں. ایک خود مرکب کو قول کہتے ہیں، چاہے وہ مرکب کیا ہو، تام ہو، ناقص ہو. ناقص کو بھی قول کہیں گے، یعنی مفرد کے مقابلے میں ہے. تو یہ بات کیا ہے، پیچھے گزری ہے. جب مرکب کی تعریف کی تھی تو وہاں پہ کیا کہا تھا، وہ یسمى القول، یعنی مرکب کیا کہتے ہیں، قول کہتے ہیں. بس یہ جو پہلے والا قول ہے اس کا دائرہ کیا ہے، وسیع ہے. دائرہ کیوں وسیع ہے، کیونکہ پہلے والا قول خبر اور انشاء دونوں کو شامل ہے، مرکب تام اور ناقص سب کو شامل ہے. جبکہ یہ جو ابھی خاص قول کہہ رہے ہیں، اس قول سے مراد کیا ہے، فقط کیا ہے، خبر ہے. تو اس کا دائرہ کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا. لہٰذا کیا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ قول کی کیا ہیں 2 اصطلاحیں ہیں منطقیوں کے مطابق. ولا یجب فی الخبر، خبر میں یہ واجب نہیں ہے کہ یکون مطابقا لنسبت الواقعہ، کہ وہ خبر کیا ہونی چاہیے، نسبت واقعہ کے مطابق ہونی چاہیے. فقد یطابقها فیکون صادقا، کبھی نسبت واقعہ کے مطابق خبر ہوگی تو اسے کیا کہا جائے گا، خبر کہا جائے گا، لیکن خبر صادق کہہ دیں گے.
وقد لا یطابقها، اور بعض کا نسبت واقعے کے مطابق نہیں ہوگی، پھر بھی وہ خبر کہلائے گی لیکن خبر کاذب کہلائے گی. فیکون کاذبا فیکون الخبر کاذبا. اذن الخبر، پس خبر کی کیا تعریف ہوئی کہ هو المرکب التام، کہ خبر کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کو. کون سا مرکب تام؟ الذی یصح ان نصفہ، کہ جس کے لیے یہ بات ممکن ہو کہ ان نصفہ بالصدق والکذب، کہ ہم اسے صدق اور کذب کے ساتھ کیا کر سکیں؟ متصف کر سکیں. صدق اور کذب کے ساتھ کیوں متصف کرنا ممکن ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک نسبت خارجی اور نسبت واقعیہ ہے. نصفہ، ہاں، ہم اس کا وصف بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، وصف یصف نصف، یعنی ہم اس کا یہ وصف بیان کر سکیں کہ یہ خبر کیا ہے؟ صادق ہے، یا یہ خبر کیا ہے؟ کاذب ہے. یعنی خبر کی صفت لا سکیں. یعنی جس خبر کی صدق اور کذب کے ساتھ صفت لانا، اس خبر کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا درست ہو، اس خبر کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں درست ہوتا ہے خبر کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی پہلے والی ہے، چونکہ اس خبر کی ایک واقعے میں کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. حقیقت میں جب حقیقت اس کی اپنی ہے تو پھر صدق اور کذب پر کیا معیار بنے گا کہ اگر خبر اس کے مطابق جا رہی ہے تو صدق کے ساتھ ہو جائے گی، اور اگر اس کے ساتھ مخالف جا رہی ہے تو پھر کذب کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ متصف ہو جائے گی. وجود ہوتا ہے اس کا پہلے. ہاں، پہلے اس کا وجود اپنا ہوتا ہے الفاظ سے ہٹ کے. لیکن انشاء میں انشاء میں صادر کرنا پڑتا ہے اس کا وجود. ہاں، اس کا وجود بنانا پڑتا ہے الفاظ کے ذریعے سے. یہ مطابق والخبر الذي يهم المنطقي يبحث عنه وهو متعلق التصدیق، اور وہ خبر کہ جو منطقی کے لیے مہم ہے کہ منطقی اس خبر کے بارے میں بحث کرے، وہ خبر کیا ہے؟ ہوا متعلق التصدیق، وہ تصدیق کا کیا ہے؟ متعلق ہے. کیونکہ ہاں، جو واقعے کے مطابق تصدیق، ہاں تصدیق یعنی اس کے بارے میں جزم کرنا، یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعے کے مطابق ہے، یعنی جو واقعے کے مطابق ہے، آپ یوں کہہ دیں. یعنی خبر کی دو قسمیں ہوگی، خبر صادق اور خبر کاذب. اور منطقی کیا بحث کرے گا کہ کس طریقے سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ خبر کیا سچی ہے، تو وہ کس خبر کے بارے میں بحث کرے گا جو متعلق تصدیق واقعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خبر کے جس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ جازم ہوتا ہے، اعتقاد جازم ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ سوال اٹھے گا بنیادی طور پہ، کیونکہ تصدیق کے بارے میں تعریف کیا کی تھی؟ تصدیق کی، تصور اور تصدیق میں کیا فرق کیا تھا کہ تصدیق ہمیشہ کس کی آتی ہے؟ خبر کی آتی ہے. تصدیق کبھی بھی ناقص چیز کے نہیں آ سکتی، مرکب تام کی آئے گی اور خبر کی آئے گی. انشاء کی بھی کیا ہے؟ تصدیق نہیں آئے گی. جب وہ تصدیق کس کی آئے گی؟ خبر کی آئے گی. تو تصدیق کی تعریف کیا ہے؟ الاعتقاد الجازم، ایک ایسی خبر جس کے بارے میں کیا ہو؟ آپ کو یقین ہو. اور یہ جو یقین ہے اس کے بارے میں دونوں آپشن موجود ہیں. ممکن ہے کہ آپ کا یقین نسبت واقعیہ اور واقعے کے مطابق ہو، اور ممکن ہے کہ آپ کا یقین اس کے مطابق نہ ہو. یعنی انسان کا جو یقین ہے وہ بھی سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ سچے اور جھوٹے کا مشہور پیمانہ کیا ہے؟ نسبت واقعے کے مطابق ہونا اور مطابق نہ ہونا ہے. جب ایسی بات ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منطقی کی جو بحث ہے وہ فقط خبر صادق اور خبر کاذب کے بارے میں نہیں ہے. منطقی کی بحث اس خبر کے بارے میں ہے کہ جس خبر کے بارے میں کیا ہو؟ یقین ہو، چاہے وہ خبر سچی ہو چاہے وہ خبر کیا ہو؟ جھوٹی ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ کیا تشریح کریں گے کہ والخبر هو الذی یهم المنطقی، یعنی وہ خبر کہ جو منطقی کے لیے مہم ہے کہ جس کے بارے میں منطقی بحث کرے، وہ خبر کون سی ہوتی ہے؟ جو متعلق تصدیق واقعہ ہوتی ہے. یعنی وہ خبر جس کے بارے میں کیا ہو؟ جزم ہو، جس کے بارے میں کیا ہو؟ یقین ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ منطقی. اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ بحث کرے گا. اور وہ خبر کہ جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، جس کے بارے میں ظن ہے، بلکہ ہاں ظن اور یقین دونوں اس میں آ جائیں گے، کیونکہ تصدیق کی دونوں قسمیں، تصدیق کی دو، یعنی وہ خبر کہ جس کے بارے میں ظن ہو یا وہ خبر جس کے بارے میں تصدیق ہو، اسی خبر کے بارے میں کیا کرے گا؟ منطقی بحث کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ خبر کہ جس کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے، جس کے بارے میں وہم ہے، اس کے بارے میں منطقی کیا ہے؟ بحث نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ یہ منطقی سے پوچھیں گے، کیونکہ منطق کے دو حصے بنائے گئے ہیں. منطق کے پہلے حصے میں کیا ہے کہ تصور ثابت کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ تصدیق کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو پہلے حصے میں جو تصور ثابت کرنا ہے اس میں کیا ہے؟ خبر کے بارے میں بحث نہیں کرے گا،
کہ کوئی ایسی خبر کو ثابت کرے جس میں وہم اور شک ہو. یعنی منطقی کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی خبر کے وہم یا شک کو ثابت کرے. خبر مشکوک کو ثابت کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس خبر کو ثابت کرنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یا جس خبر کے بارے میں آپ کو کیا حاصل ہو جائے؟ ظن حاصل ہو جائے. یعنی منطقی یہ بحث کرے گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی معلومات کے اندر سرچ کریں اور ذہن کو لڑائیں، فکر کریں، تاکہ آپ ایک ایسی خبر تک پہنچیں کہ جس خبر کے بارے میں آپ کو ظن ہو، یا جس خبر کے بارے میں کیا ہو؟ یقین ہو. جس سے کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. تصدیق کی دو قسمیں، ظن اور یقین. منطقی یہ بحث نہیں کرے گا کہ آپ اپنی معلومات کے درمیان فکر کریں تاکہ آپ کیا ہے ایک ایسی خبر کے اوپر پہنچیں جس کے بارے میں آپ کو شک ہو یا جس کے بارے میں آپ کو کیا وہم ہو. نہیں، منطقی کا یہ مقصد نہیں ہے. یعنی مشکوک اور وہم جو والی خبریں ہیں ان کو ثابت کرنا منطقی کا مقصد نہیں ہے. منطقی کا مقصد آپ کو ایسے قیاس اور ایسے طریقے اور فکر کا ایک ایسا انداز سکھانا ہے کہ جس سے اگر آپ کے نزدیک خبر ثابت بھی ہو تو وہ کون سی خبر ثابت ہو کہ جو متعلق کے تصدیق بنتی ہے، کہ جس کے اوپر تصدیق آتی ہے، نہ کہ وہ خبر کہ جس کے اوپر تصدیق نہیں آتی، فقط کیا ہوتا ہے؟ تصور ہوتا ہے. تصور کا متعلق خبر تو کوئی نہیں پڑی نہیں، تصور کے متعلق خبر بھی ہے. کون سی خبر؟ جس کے بارے میں ظن اور یقین نہ ہو، فقط وہم اور شک ہو، وہ بھی ہے تصور کے متعلق. لیکن وہ مہم نہیں ہے بحث میں. آپ پیچھے کھول کے دیکھیں. ایک تو تصور کے متعلق کیا ہے؟ مفرد ہو گیا نا، ایک ہو گیا مرکب ناقص ہو گیا، اور ایک خود خبر ہو گئی. کب؟ جس کے بارے میں کیا ہو؟ اعتقاد نہ ہو، جس کے بارے میں تصدیق نہ ہو. ہاں، نسبت فی الخبر میں کیا ہے؟ یہ نسبت فی الخبر ہوا شک اور توہم، یعنی خبر ہو گئی. ہاں، نسبت فی الخبر کیا ہوتا ہے؟ خبر کی نسبت تامہ ہو گئی، لیکن نسبت تامہ کے ساتھ کیا ہے؟ شک اور توہم. اگر شک اور توہم ہے کسی خبر کے بارے میں تو اس کے متعلق کیا ہوتا ہے؟ تصور ہوتا ہے. تصور اسی کے اوپر آتا ہے. تو ایسی خبر جس کے بارے میں کیا ہو؟ شک یا توہم ہو، وہ منطقی کا محل بحث نہیں ہے. اس کے بارے میں منطقی بحث نہیں کرے گا. منطقی بحث ایک ایسی خبر کے بارے میں کرے گا جو متعلق کی تصدیق ہوتی ہے. اچھا، لہٰذا خلاصہ کیا ہوا کہ والخبر هو الذي يهم المنطقی، کہ وہ خبر جو منطقی کے لیے اہم ہے کہ جس کے بارے میں منطقی بحث کرے گا، وہ کون سی خبر ہے؟ جو متعلق کی تصدیق واقع ہوتی ہے. متعلق کی تصدیق ہونے کی یہ تشریح نہیں ہے کہ جو شروع میں کیا ہے، مثلا آپ نے فرمایا ہے کہ متعلق کی تصدیق کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خبر جو سچی جو نہیں، سچی کی بات نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کا یہ مطلب نہیں ہے سچ ہونا. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ یقین یا ظن. یقین یا ظن دونوں قسم کی ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ منطقی کی جو مہم مقصد ہے وہ خبر ہے، چاہے سچی ہو جھوٹی ہو، اس سے غرض نہیں ہے. اصل غرض کس سے ہے؟ کہ اس کے اوپر ظن ہو یا اس کے اوپر کیا ہو؟ یقین پیدا ہو. یہ کیا ہے اس کی غرض ہے؟ جی، دوسرے والا نظریہ جو آپ نے بتایا وہ. ہاں، دوسرے والا نظریہ، یعنی سچ اور جھوٹ کا معیار نہیں دیکھنا منطقی نے. منطقی نے کیا معیار دیکھنا ہے؟ یہ معیار دیکھنا ہے کہ یہ خبر کے اوپر یقین اس کو ہے یا اس کو کیا ہے؟ ظن ہے. خبر وجود، یعنی اس کے وجود کے بارے میں، یعنی آیا اس طرح کا خبر ہے بھی کہ نہیں بھی اصل نہیں. یہ دیکھیں، یہ تصدیق کی بات کہوں گی، حجت کے اوپر ہوگی نا بحث. یعنی منطقی آپ کو یہ طریقہ سکھائے گا کہ آپ کیسے اپنی معلومات کو ترتیب دیں تاکہ آپ ایک خبر تک پہنچیں. کون سی خبر تک پہنچ جائیں؟ ایک ایسی خبر تک پہنچ جائیں جو سچی ہو. نہیں، ایک ایسی خبر تک پہنچ جائیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو، جس کے بارے میں کیا ہو؟ ظن ہو. سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی گارنٹی بھی منطقی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، سچ اور جھوٹ کی گارنٹی تو کوئی فقیہ بھی نہیں دیتا نا. وہ تو امام زمانہ آئیں گے یا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا چیز واقعے کے مطابق تھی اور کیا چیز واقعے کے مطابق نہیں تھی. اسی وجہ سے کچھ منطقیوں نے کیا ہے کہ اس کو سچ اور جھوٹ آپ نہ کہیں، اس کا کوئی اور نام رکھیں. فرض کریں ہم مشہور کے مطابق رہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ واقعے کے مطابق ہونا اور نہ ہونا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ منطقی جو ہے وہ اس سچ اور جھوٹ کے اوپر بحث نہیں کرے گا. منطقی کس کے اوپر بحث کرے گا؟ کہ آپ نے خبر کو جاننا ہے اور خبر ایک ایسی ہو کہ جس کو آپ ثابت کر سکیں، جس کے اوپر آپ یقین حاصل کر سکیں یا ظن حاصل کر سکیں. اب وہ واقعاً یقین اور ظن آپ کا واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ جملہ. وقد لا تكون نسبت تامت حقیقت ثابتۃ بغض النظر عن النفس. اور بعض کا جو خبر کے اندر یا مرکب تام کے اندر، یوں کہیں بعض کا جو مرکب تام کے اندر نسبت تامہ ہے اس کے لیے ایک ثابت حقیقت نہیں ہوتی بغض النظر عن اللفظ. اگر آپ لفظ سے اپنی نظر کو پھیر دیں، نظر کو اگر بند کر دیں، لفظ سے ہٹا دیں، تو
اس کی کوئی خارج میں کوئی ثابت حقیقت نہیں ہے. وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي، اور لفظ ہی وہی چیز ہے کہ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسبَةَ، کہ جو اس نسبت کو کیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. وَيُوجِدُهَا، اور اس نسبت کو کیا کہتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بقصد المتکلم، متکلم کے ارادے اور قصد کے مطابق. متکلم جس طریقے سے ارادہ کر رہا ہے، جس چیز کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جس نسبت کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اسی متکلم کے ارادے کے مطابق لفظ کیا کر دیتا ہے، اس نسبت کو محقق کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. واضح ترین عبارت میں کیا کہیں گے کہ ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، کہ متکلم کیا ہوتا ہے، اس معنی کو ایجاد کرتا ہے، یعنی اس کا پہلے سے کوئی وجود نہیں ہے. وجود کون پیدا کر رہا ہے؟ متکلم وجود پیدا کر رہا ہے لفظ مرکب کی لفظ مرکب کے ذریعے. فلیس وراء الکلام، پس متکلم کی گفتگو سے ہٹ کے، اس کلام سے ہٹ کے، لیس وراء الکلام، اس کلام کے پیچھے نہیں ہے، نسبت لہا، اس کلام کے لیے کوئی ایسی نسبت نہیں ہے کہ حقیقت ثابتۃ، کو جو کیا ہو، ایک ثابت حقیقت رکھتی ہو، کہ یطابق حل کلام تارۃ، کہ جس ثابت حقیقت کے کبھی کلام مطابق ہوتا ہو، ولا یطابقها اخرى، اور بعض اوقات اس ثابت حقیقت کے مطابق کلام نہ ہوتا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری جو نسبت ہے اس کو ایجاد کرے گا متکلم، اس کا کلام سے ہٹ کے کوئی ایسی حقیقی نسبت نہیں ہے کہ جس کے آپ مطابق کلام کو کریں، اور بعض کا کہیں کہ کلام کیا ہے، اس نسبت کے مطابق نہیں جا رہا. وَيُسَمَّى هَذَا الْمُرَكَّبُ الْإِنْشَاء، اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ انشاء کا نام دیتے ہیں. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. پہلا امر ہے، احفظ الدرس، درس کو یاد کرو. دوسرا نہی ہے، لا تجالس دعاۃ السوء، ٹھیک ہے، جو برائی کا حکم دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، بیٹھک نہ کرو. استفہام ہے، هل المریخ مسکون، ندا ہے، یا محمد، تمنی ہے، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. کرۃ یعنی اگر دوبارہ واپسی ہوتی ہمارے لیے ہم کیا ہوتے، مومنین بن جاتے. تعجب ہے، ما اعظم خطر الانسان. عقد ہے کہ انشاء عقد البیع والاجارۃ والنکاح ونحوها، بیع کا عقد ہے، اجارے کا، نکاح وغیرہ کا. جیسے بیع تو بیع کے لیے ہے، آجر تو اجار کے لیے، نکاح تو نکاح کے لیے. اور ایقاع ہے. عقد اور ایقاع میں کیا فرق ہے کہ عقد میں ایجاب اور قبول دونوں ہوتی ہیں. ادھر سے انکاح تو کہیں گے، ادھر سے قبل تو کہیں گے. لیکن جو ایقاع ہے اس میں فقط کیا ہوتی ہے، ایجاب ہوتی ہے، قبول اس میں نہیں ہوتا. شوہر کہے گا کہ انت طالق، تم کیا ہو، طلاق یافتہ ہو. اب وہ قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جائے گی. لہٰذا کہتے ہیں کہ عقد میں کیا ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایقاع میں کیا ہے، فقط ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ایقاع کی کیا مثال ہے؟ صیغہ طلاق ہے، عتق ہے. عتق یعنی جو مولا آزاد کرتا ہے اپنے غلام کو. وقف ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں، تو وہ اگلا قبول کرے یا نہ کرے، وقف ہو جاتی ہے. وہ نہ ہویا، یہ اسی طرح کی کیا اور چیزیں. فلانا تم طالق وعبدی حرن، یہ اس کی مثالیں ہو جائیں گی. وہذا المرکبات کلھا لیست لمعانی حقائق ثابتۃ فی انفسہا، یہ جتنی بھی مرکبات اوپر بھی ذکر کیے ہیں 8، ان 8 مرکبات کے لیست لمعانی، ان کے معنی کے لیے لیست حقائق ثابتہ، ان کی اپنی حقیقت ثابت نہیں ہے. فی انفسہا، بذات خود ان کے اپنے نفس میں کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے. بغض نظر، ان لفظ، اس لفظ سے غض نظر کرتے ہوئے کہ تحقیقہ، کہ جو ان معنی کے کیا کر رہا ہوتا ہے، حکایت کر رہا ہوتا ہے. لیست لمعانی حقائق ثابتۃ، ان معنی کے لیے کوئی اپنے حقائق ثابت نہیں ہیں کہ فتطابقھا او لا تطابقھا، تاکہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو مرکبات ہیں، تطابق المرکبات، تاکہ یہ جو مرکبات ہیں کبھی ان معنی کے مطابق ہوں، اور کبھی یہ مرکبات کیا ہوں، لا تطابقھا، ان معنی کے مطابق نہ ہوں. وانما معانیھا، اور یہ جتنے بھی مرکبات کے معنی ہیں، تنشأ وتوجد باللفظ، ان کو پیدا کیا جاتا ہے، ان کو ایجاد کیا جاتا ہے لفظ کے ذریعے سے. اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے تو فلا یصح وصفہ بالصدق والکذب، تو لہذا ان مرکبات کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا ہی صحیح نہیں ہے. کیونکہ صدق اور کذب کو متصف کرنا کب صحیح ہوتا ہے کہ جب واقعے کی نسبت ہو، اور آپ نسبت کے مطابق کریں تو سچ بن جائے گا، نسبت کے مخالف کریں تو جھوٹ بن جائے گا. فالانشاء هو المرکب التام الذي لا يصح ان نصفه، ایک ایسا مرکب تام ہے کہ جس کا ہم وصف نہیں بیان کر سکتے بصدق و کذب، جھوٹ یا سچ کے ذریعے سے اس کا متصف نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہم نے ادھر نسبت کی 2 تقسیم کی تھی، 2 قسمیں اس کی. دوسری کون